28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है ईरान पर। और इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फेरी, जिस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई भी मारे जा चुके हैं। और ईरान के शहर मिनाम में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर एक बम गिरा जिसमें कम से कम 100 बच्चियां शहीद हो चुकी हैं। और जवाब में ईरान ने इसराइल, कतर, कुवैत, बहरीन, जहां भी यूएस बेसिस थे सब पर मिसाइलें दागी हैं। लेकिन दोस्तों, ये जंग कोई 28 फरवरी से शुरू नहीं हुई और न ये शुरू हुई आज से 10 साल पहले, बल्कि इसकी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। और आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में जानेंगे कि ये जंग शुरू कैसे हुई। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के हर मुल्क के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दें या फिर हिटलर का, जिसमें ज्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर का साथ दिया, जिसके बाद जर्मनी और ईरान बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद ब्रिटेन ने हर तरफ से ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से पूरे ईरान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के सामने सर झुका दिया और अपने तख्त को बचाने के लिए भीख मांगने लगा, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें खुद जो है तख्त से हटकर अपने 22 साल जवान बेटे रजा शाह पहलवी को जो है तख्त पर बिठाना होगा। रजा शाह पहलवी ये ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही वफादार बंदा था और वेस्ट से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। ईरान का ये नया बादशाह चाहता था कि वो बिल्कुल वेस्ट की तरह कपड़े पहने, पार्टीज करे और अपने ट्रेडिशंस को बिल्कुल ही भूल जाए। इसीलिए वो पहले ही दिन से कोशिश करने लगा कि ईरान के लोगों से किसी तरह इस्लाम को बहुत दूर कर दिया जाए। इसीलिए उसने हिजाब पहनने पर पाबंदी भी लगा दी और बहुत से मसाजिद और मदारिस को बंद करवा दिया और इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर्स को गिरफ्तार भी करने लगा और उनकी जगह म्यूजिक, पार्टीज और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि ईरान में इतनी ज्यादा शराब बनने लगी कि ईरान जैसा मुस्लिम मुल्क पूरी दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करता था। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो कुछ भी कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। यहाँ तक कि एक मर्तबा उसने सऊदी के किंग फैसल से कहा कि तुम क्या ये पुराने जमाने में जी रहे हो, तुम भी सऊदी को वेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। आखिरकार ईरान के इस बादशाह ने ईरान से इस्लाम को इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के सभी बड़े स्कॉलर्स उसके खिलाफ हो गए, जिसके बाद ये स्कॉलर्स ईरान की मसाजिद और मदारिस में इस बादशाह के खिलाफ तकरीरें करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी और उसके मानने वाले ईरान की अवाम को बादशाह के खिलाफ उभारने लगे। आखिरकार खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने खुमैनी को गिरफ्तार करके पूरी जिंदगी के लिए ईरान से निकाल दिया। उसके बाद खुमैनी ईरान को छोड़कर इराक में रहने लगे। खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेटों में रिकॉर्ड करने लगे, जिसके बाद उन कैसेटों को बहुत ही खामोशी के साथ पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। खुमैनी की बातों से लोग इतने ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान के लोगों ने अपने बादशाह को छोड़कर इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही ताकतवर फौज थी और सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी पार्टी। अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया कि द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी रखी जाएगी और ये एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें दुनिया के सारे बड़े लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। इस पार्टी के लिए ईरान के बादशाह ने ईरान के रेगिस्तान में एक बिल्कुल नई सिटी बनवाई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए तकरीबन 600 लेमोजिन भी मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया। जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा जैसे अब वही द ग्रेट पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह हो। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी जिंदगी अय्याशी से गुजार रहा था तो वहाँ की गरीब आवाम सोचने लगी
کہ ہمیں تو یہاں پر روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے اور ہمارا بادشاہ سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا رہا ہے۔ اسی لیے اس پارٹی کے بعد ایران کی عوام کا خیال بہت تیزی سے امام خمینی کے خیال کی طرف بڑھنے لگا، اور خمینی نے بھی اپنی کیسٹوں میں یہ اعلان کر دیا کہ ایران کا بادشاہ وقت کا یزید ہے۔ آہستہ آہستہ خمینی ایران میں اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا کہ ایران کے بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ اب اس کو خمینی سے صرف ایک ہی طاقت بچا سکتی ہے، دا سپر پاور امریکہ۔ تو وہ بالکل اپنے باپ کی طرح یو ایس کے سامنے جا کے بھیک مانگنے لگا کہ کسی طرح سے میرا تخت بچا لو، جس کے بعد امریکہ، فرانس اور باقی کنٹریز کے پریزیڈنٹ نے مل کر ایک بہت ہی اہم میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے ختم ہونے پر انہوں نے ایران کے بادشاہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب تمہیں خمینی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سنتے ہی ایران کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جیسے ہی خمینی کو یہ پتا چلا کہ ایران کا بادشاہ ان کے خوف کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، تو امام خمینی 14 سال عراق میں رہنے کے بعد فائنلی ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر کے لیے اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنے لوگ امام خمینی کے ویلکم کے لیے جمع ہوئے۔ تقریباً 70 لاکھ لوگ امام خمینی کے ویلکم کے لیے جمع ہوئے۔ جیسے ہی امام خمینی ایران کی زمین پر پہنچے تو ایران کی زمین سے پہلی بار ڈیتھ ٹو امریکہ اور ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے بلند ہونے لگے۔ امام خمینی کے فالوورز نے امریکہ کی ایمبیسی کے تقریباً 55 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور امام خمینی نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا نام لے کر کہا کہ میں ان 55 لوگوں کو تب تک نہیں رہا کروں گا جب تک تم ایران کے بادشاہ کو ہمارے حوالے نہ کر دو۔ اور دوستو، یہاں سے پہلی بار ایران اور امریکہ کی کھلی دشمنی شروع ہوئی، اور ایران کا بادشاہ کبھی بھی ایران واپس نہیں آیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے جو ہے ایران کا نیا شاہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایران میں خمینی نے اپنی نئی اسلامی حکومت بنائی، اور پھر 1989 میں امام خمینی اس دنیا سے چل بسے، اور ان کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ ان کی موت کے بعد ایران کے منسٹرز نے مل کر ایران کا نیا لیڈر چوز کیا، آیت اللہ خمینی کا شاگرد آیت اللہ علی خامنائی۔ جب آیت اللہ علی خامنائی ایران کے نئے لیڈر بنے تو ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب یو ایس اور اسرائیل ان کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس اپنا ایٹم بم نہ ہو۔ لیکن دوستو، اب مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی ہے، اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس وقت ایران کو یہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب ایران کسی ایسے چمتکار کا انتظار کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو ایٹم بم بنانے میں مدد کرے۔ اور دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ سیم بالکل اسی وقت ایران کے پاس پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی کنٹری بنی جس نے ایٹم بم بنایا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. پاکستان کا ایٹم بم بنانے کے بعد عبد القدیر خان نے بہت ہی خاموشی سے ایران کو بھی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی بھیجنا شروع کر دی۔ دوستو، ایٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج مشین سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ سینٹریفیوج مشین کو سمجھنے کے لیے آپ آسان الفاظ میں واشنگ مشین کو سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح جو ہے ایک چیز کو بہت تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا ہے، بس اس مشین میں کپڑوں کی جگہ جو ہے یورینیم ڈالا جاتا ہے۔ دوستو، یورینیم کو اگر بہت تیزی سے 5% تک گھمایا جائے تو بجلی بنتی ہے، اور اگر سیم یورینیم کو 90% تک گھمایا جائے تو ایٹم بم بنتا ہے۔ ایران پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہت تیزی سے نیوکلیئر پلانٹ بنانے لگا، لیکن جیسے ہی ایران یہ سب کچھ کرنے لگا تو کسی طرح سے امریکہ کو اس سب کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو جیسے ہی امریکہ کو ایران کے اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ایک دن امریکہ کا پریزیڈنٹ سامنے آتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو اپنے لیے ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے عراق کا صدام حسین، اور دوسرا ہے ایران کا خامنائی، جس کے بارے میں آج یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا صدام حسین پر۔ جارج بش کی اس سپیچ کے بعد جو ہے امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد صدام حسین کی سلطنت کو پلٹ دیا۔ تو دوستو، صدام حسین کی حکومت کو اتنی آسانی سے ختم کرنے کے بعد امریکہ کو یہ سمجھ آ گیا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر جھوٹا الزام لگا کر اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے افغانستان اور عراق کے بعد اب اگلا نمبر ایران کا تھا، اور امریکہ یہ بار بار جھوٹ بولنے لگا کہ ایران کے خامنائی کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور امریکہ کے لیے یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، کیونکہ ایران کے ایک طرف افغانستان میں امریکہ کی فوج بھری پڑی تھی اور دوسری طرف عراق میں بھی بہت زیادہ فوج تھی امریکہ کی۔ مطلب یہ کہ امریکہ نے ایران کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور پوری دنیا کی نظریں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی پر تھی،
کہ اب وہ کس طرح اپنے آپ کو امریکہ سے بچاتے ہیں۔ اور یہاں پر آیت اللہ خامنائی نے ایک ایسی بات کی جس کی وجہ سے امریکہ کے ایران پر حملہ کرنے کے سارے بہانے ٹوٹ گئے۔ خامنائی جو اسلامی دنیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے دوران کسی بچے، کسی عورت، کسی بوڑھے کو نہ مارا جائے، یہاں تک کہ درخت کو کاٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو بنا دیکھے ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایران کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی جو ہے ایران آ کر دیکھ سکتی ہے، لیکن یو این کی ٹیم نے ایران میں جا کر دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیئر پلانٹ سیم اسی طرح بنے ہوئے ہیں جس طرح پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گیا کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی ہے، اور پاکستان پر اتنا زیادہ پریشر بڑھنے لگا کہ خود عبدالقادر خان نے ٹی وی پر آ کر اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ میں نے یہ ٹیکنالوجی ایران کو دی ہے، اور پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبدالقادر خان کو گرفتار کر کے خود انہی کے گھر میں بند کر دیا۔ تو دوستو، خامنائی کے اس فتوے کے بعد امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن دوستو دنیا میں ایک ملک ایسا تھا جو بار بار امریکہ کو مجبور کرتا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ تھا اسرائیل۔ لیکن امریکہ نے جو ہے اسرائیل کی بات نہیں مانی، لیکن دوستو حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ ایران کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی فرانس میں ٹی وی پر آ کر ایک بہت ہی عجیب بات کہتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کا ایٹم بم بنانے کا حرام کا فتویٰ یہ ایک جھوٹا فتویٰ ہے۔ وہ اسلام کے ایک کانسیپٹ تقیہ کے پیچھے چھپ رہا ہے، اور اسلام میں تقیہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ خامنائی نے ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس فتوے کو جاری کیا ہے۔ دوستو، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ خامنائی کی بہن کا بیٹا مراد تھا، مطلب یہ کہ اس کا اپنا ہی بھانجا۔ آیت اللہ خامنائی کی بہن اور اس کا بیٹا یہ ایران میں اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں امریکہ کا بھی ایران پر شک بڑھنے لگا، جس کے بعد امریکہ نے ایران پر بہت ہی سخت سینکشنز لگائے۔ دوستو، اس گراف کو چیک کریں، امریکہ کا ایران پر سینکشنز لگانے سے پہلے ایران کی اکنامی بہت اوپر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگائے، ایک دم ایران کی اکنامی جو ہے کولیپس کر گئی۔ امریکہ کے سینکشنز لگانے کے بعد ایران جیسا گیس اور آئل ریچ کنٹری بھی بینکرپٹ ہو گئی۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران اپنا گیس اور تیل کسی کو نہیں بیچ سکتا، یہاں تک کہ ایران کا سب سے پڑوسی ملک پاکستان بھی اس سے گیس اور تیل نہیں خریدتا، اور صرف دنیا کی دو بڑی ایسی کنٹریز ہیں جو آج بھی ایران کے ساتھ بزنس کرتی ہیں، ایک ہی چائنا، دوسرا ہے رشیا۔ آخرکار امریکہ کے ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کی اتنی زیادہ حالت خراب ہو گئی کہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخرکار ایران نے امریکہ کے پریزیڈنٹ براک اوباما کے ساتھ 2015 میں نیوکلیئر ڈیل کی کہ ایران اب ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور اس کے بعد امریکہ ایران سے سارے سینکشنز ہٹا دے گا اور ایران کی اکنامی ایک بار دوبارہ اچھی ہو جائے گی، اور یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن پہلے ہی دن سے امریکہ میں ایک ایسا شخص تھا جو اس ڈیل کے بالکل خلاف تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور دوستو، ٹرمپ اس ڈیل کے اس لیے خلاف تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جن کی سپورٹ کے بغیر امریکہ میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ٹرمپ کو اپنے لیے یہ سپورٹ چاہیے تھی۔ اسی لیے ٹرمپ نے اپنے پہلے الیکشن جیتنے کے کچھ ہی عرصے بعد 2015 میں ایران کے ساتھ یہ نیوکلیئر ڈیل کینسل کر دی، اور ایران کی اکنامی کو کمزور کرنے کے لیے ایک بار پھر ایران پر بہت زیادہ سخت سینکشنز لگائے، جس کے بعد ایران کی اکنامی بہت تیزی سے گرنے لگی۔ جس کے بعد ایران نے کہا کہ امریکہ نے یہ مذاق بنا کے رکھا ہے، کبھی نیوکلیئر ڈیل کر رہا ہے، کبھی نیوکلیئر ڈیل نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایران نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ نیوکلیئر پاور بن کے رہے گا۔ لیکن دوستو، دوسری طرف ٹرمپ کو بھی سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنی بدماشی کے علاوہ کسی کی بدماشی نہیں چلنے دیتا۔ اب جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو امریکہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اچانک ایک دن ایک میزائل حملے میں ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو مار دیا۔ یہ ایران اور اس کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی بےعزتی تھی کہ کوئی اتنی آسانی سے پوری دنیا کے سامنے ان کے آرمی چیف کو مار دیتا ہے، اور اس حملے کے بعد ایران کی عوام بہت زیادہ غصہ ہونے لگی امریکہ کے خلاف۔ تو جیسے ہی قاسم سلیمانی کے موت کے بعد ایران میں الیکشن ہوئے تو ان کے اگلے الیکشن میں ایک نیا چہرہ سامنے آیا، ابراہیم رئیسی، جو ایران کا بہت ہی سخت پریزیڈنٹ تھا اور کسی بھی حال میں اسرائیل اور امریکہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوستو، ابراہیم رئیسی کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد نیوکلیئر پلان بہت تیزی سے بڑھنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ اعلان کیا
کہ ایران اب کسی بھی حال میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ لڑنے والے جتنے بھی گروپ ہیں ان سب کو فنڈنگ اور ویپنز بھیجنا شروع کر دیے۔ انہی کے دور میں جو ہے اسرائیل اور غزہ کی یہ وار شروع ہوئی تھی۔ تو دوستو سب کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی لیڈر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اتنا کھل کر بولتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ President Raisi died when their helicopter crashed. دوستو ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد 2024 میں دوبارہ ایران میں الیکشن ہوئے، جس میں ایران کی عوام نے ابراہیم رئیسی کے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی سافٹ اور شانت بندہ سامنے لایا، جس نے پریزیڈنٹ بنتے ہی سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ایران آج بھی آیت اللہ علی خامنائی کے اسی فتوے کے ساتھ کھڑا ہے کہ ایٹم بم بنانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، اور ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جس کے بعد بہت ہی خاموشی سے ایران اور امریکہ کے بیچ نیوکلیئر ڈیل کے لیے میٹنگز ہونے لگی، لیکن دوستو اسرائیل یہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ڈیل ہو، اسی لیے وہ بار بار ایران پر جو ہے جھوٹے الزام لگاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایران جو ہے بہت ہی کم وقت میں جو ہے ایٹم بم بنا لے گا۔ Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. اور ساتھ ہی اسرائیل نے ایران پر یہ جھوٹا الزام بھی لگایا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے آج اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر ایران میں ہر اس شخص کو ڈھونڈ کے مار رہے ہیں جس کے پاس پاور ہے، اور پھر 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر فل سکیل ملٹری اٹیک شروع کر دیا، اور اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن ایپک فیوری۔ تہران، اصفہان، قوم، کرمنشاہ، پورے ایران پر بم گرائے گئے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ پر بھی سٹرائکس ہوئی، اور یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ چیز ایرانی اسٹیٹ ٹی وی نے خود کنفرم کی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شہادت را نوشیدند۔ خامنئی اپنے آفس میں تھے جب ان پر یہ سٹرائکس ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور ان کے داماد اور ان کی پوتی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج کے ٹاپ کمانڈرز ایک ڈیفنس کونسل میٹنگ میں مارے گئے۔ ٹرمپ نے کہا the people that makes all the decisions most of them are gone۔ اور دوستو تہران کی سڑکوں پر بھی ری ایکشن بٹا ہوا تھا، ایک طرف کچھ لوگ جشن منا رہے تھے لیکن زیادہ تر لوگ رو رہے تھے، اور جواب میں ایران نے صرف اسرائیل پر ہی نہیں بلکہ یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، جہاں پر بھی یو ایس بیسز تھے سب پر میزائل داغی ہے۔ ایران کی آرم فورسز IRGC نے کہا ہے کہ انہوں نے تقریباً 27 یو ایس بیسز پر حملہ کیا ہے، اور اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن ٹرو پرومس 4۔ دوستو اس پوری سچویشن میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ ایران کے شہر میناب میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر ایک بم گرا جس میں 100 سے زیادہ بچیاں ماری گئی، اور دوستو سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کیا ہے اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، حالانکہ ہمیشہ اسرائیل ہی پہلے ایران پر حملہ کرتا ہے، اور اس بار بھی اسرائیل نے ہی پہلے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اور دوستو ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ ایران لگاتار اسرائیل، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، جہاں بھی یو ایس بیسز ہیں سب پر سٹرائکس کر رہا ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔